अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जानें, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है दोस्त दुश्मन। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने मकतूल की बेवा शैला से सवाल किया, क्या मकतूल ने इस सिलसिले में आपसे मशवरा नहीं किया था? अगर मुझसे मशवरा किया होता तो मैं उसे हरगिज़ ऐसा ना करने देती। 25 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। पैसा पैसे को खींचता है। 1 लाख जमा करना मुश्किल होता है। जब पहला लाख इंसान के हाथ में आ जाता है तो फिर उससे दूसरे लाख कमाना मुश्किल नहीं रहता। मुझे तो रईस की मौत से चंद माह पहले पता चला था कि उसने अपना सब कुछ बेचकर अपने किसी दोस्त अजमल खटक के कारोबार में लगा दिया है। मुलजिम से भी मेरी जान पहचान इसके बाद ही हुई थी। मैंने इस मामले की नज़ाकत को महसूस करते रईस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो मुलजिम से अपनी रकम वापस ले। बड़ी मुश्किल से मेरी बात रईस की समझ में आई और उसने मुलजिम से रकम का मुतालबा करना शुरू कर दिया। पहले तो मुलजिम मुख्तलिफ हीलों बहानों से रईस को टालता रहा, फिर वो बोलते बोलते अचानक खामोश हो गई। शैला के अधूरे जुमले का मतलब मुझ समेत अदालत में मौजूद हर शख्स बखूबी जानता था। मैंने कहा, शैला साहिबा, आपका शौहर अब इस दुनिया में मौजूद नहीं जो इसे किसी तस्दीक या तरदीद के लिए अदालत तक लाने की ज़हमत दी जाए, वरना हकीकत तो यह है कि मकतूल ने एक बार भी मुलजिम से अपनी रकम की वापसी का मुतालबा नहीं किया था। वो इस पार्टनरशिप बिजनेस से बहुत खुश और मुतमईन था क्योंकि उसे हर माह बड़ा माकूल मुनाफा हासिल हो रहा था। माकूल मुनाफा? ये सब कहने की बातें वकील साहब, हमने तो कोई मुनाफा शनाफा घर में आते नहीं देखा। मैं तो समझती हूँ मुलजिम चिकनी चुपड़ी बातों से रईस को ऐसे ही तरखा रहा था, या हो सकता है पॉकेट मनी के तौर पर उसकी मुट्ठी में कुछ रख देता। शैला साहिबा, लगभग 1 साल पहले मकतूल ने अपनी दुकान और दीगर जमा पूंजी समेट कर मुबलिग 25 लाख रुपए मुलजिम के बिजनेस में लगा दिए थे। क्या ज्वेलरी की इस दुकान के अलावा भी मकतूल का कोई कारोबार था? उसने एक लम्हा सोचा, फिर बोली, अगर कोई था तो मेरे इल्म में नहीं है। ये हैरत की बात नहीं कि मुलजिम 1 साल से मकतूल को सूखा ठरखा रहा था और इस दौरान में मकतूल बड़ी खुशस्लवी से 2-2 घर चला रहा था। ना सिर्फ 2-2 घर चला रहा था बल्कि बोरी बाजार में पगड़ी का एक फ्लैट भी खरीद लिया था। जिस शख्स की आमदनी का कोई जरिया ना हो वो ये सब क्यों कर सकता है? इस सवाल का जवाब है आपके पास। मैं इस दौरान अपना घर जिस तरह चलाती रही हूँ वो मैं ही जानती हूँ। एक एक करके मेरा जेवर बिक गया है। रईस की पहली बीवी का गुजारा कैसे चलता था ये आप उसी से पूछें। मैंने उससे पूछा है, तभी तो आपसे तस्दीक कर रहा हूँ। फरीदा ने इस अमर की तस्दीक की है कि मकतूल हर माह घर के खर्चे की मद में उसे एक माकूल रकम देता रहा है। वो इस बात से भी वाकिफ़ है कि मकतूल ने मुलजिम के कारोबार में एक भारी रकम लगा रखी थी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं फरीदा को गवाही के लिए अदालत में भी पेश कर सकता हूँ। आप अपना ये शौक़ ज़रूर पूरा कीजिएगा। मुझे फरीदा की गवाही से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी है। शैला ने अपने हल्फिया बयान में और बाद अज़ां मेरी जिरा के जवाब में जो भी तफसील सुनाई थी वो हकीकत से काफ़ी दूर थी। वो मकतूल से खफा, मुलजिम से नालां और मकतूल की पहली बीवी बच्चों से बेहद बेजार नज़र आती थी। उसके इस रवैये की एक ही वजह समझ में आती थी कि वो 25 लाख रुपए की ख़ानदानी तकसीम पर खुश नहीं थी। फरीदा और उसके बच्चों की शैला की नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। वो इस खतीर रकम पर सिर्फ़ और सिर्फ अपना हक समझती थी। मुमकिन है उसने मकतूल को अपनी रकम मुलजिम के कारोबार में से निकालने के लिए कहा हो और उसने बीवी की बात पर कान न धरे हों, लिहाजा वो मकतूल के साथ साथ मुलजिम के भी खिलाफ हो गई हो। ऐसा अमूमन देखने में आया है कि अक्सर बीवी शोहर से कोई शे मांगे और शोहर उसे ना दे बल्कि वही चीज़ किसी और को दे दे तो बीवी को उससे भी नफ़रत और अदावत सी हो जाती है। इसी तरह शोहर का भी रद्द अमल होता है अगर बीवी ऐसी हरकत करे तो। शैला की जहनीत मनफी नौइयत की थी।
وہ ملزم کی طرف سے اچھی خاصی بھری بیٹھی تھی، اور اب جو اسے اس کے خلاف بولنے کا موقع ملا تو وہ جی بھر کر زہر اگل رہی تھی۔ وہ ملزم کی اس قدر دشمن ہو گئی تھی کہ وہ اسے اپنے شوہر کا قاتل نظر آنے لگا تھا۔ آپ کی بیان کردہ حقیقت کو میں نے پوری توجہ سے سنا ہے شیلا صاحبہ۔ آپ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ وقوعے کی سپہر مقتول نے ملزم کو کون سا سرپرائز دینے کے لیے اپنے فلیٹ پر بلایا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مقتول نے سرپرائز کے حوالے سے آپ سے کوئی بات نہیں کی تھی؟ ہرگز نہیں، یہ تو مجھے ملزم کے ذہن کی اختراع لگتی ہے، مقتول کے فلیٹ تک پہنچنے کا خوبصورت بہانہ۔ میں نے مزید 1-2 سوالات کے بعد جرا ختم کر دی۔ آئندہ پیشی پر اس عمر رسیدہ شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا جس نے تھانے فون کر کے اس خونی واقعے کی اطلاع دی تھی۔ استحاثہ کے اس گواہ کا نام برہان الدین تھا۔ برہان کی عمر 70 سے اوپر تھی اور وہ سانس کے عارضے یعنی دمے کا مریض تھا۔ وکیل استحاثہ نے گھما پھرا کر اس سے 8-10 سوالات کیے اور جلدی فارغ کر دیا۔ اس کے بعد میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ مجھے گواہ کی حالت اور صحت پر واقعتاً ترس آ رہا تھا، تاہم اپنے پیشے کا تقاضا نبھانا بھی ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے نہایتی نرم اور شائستہ انداز میں اپنی جرح کا آغاز کیا۔ برہان صاحب، مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ آپ کو اس عمر میں عدالتی بکھیڑوں سے نمٹنے کے لیے زحمت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ میں آپ سے مجبوراً چند سوالات کروں گا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں وکیل صاحب، میں ٹھیک ہوں، آپ پوچھیں جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں۔ قبلہ، آپ نے تھانے فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا تھا کہ برابر کی بلڈنگ میں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے، فوراً پہنچے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ برابر کی بلڈنگ میں قتل ہو گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نے تھانے فون کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ میرے ساتھ والی بلڈنگ کے ایک فلیٹ میں کوئی سنگین واردات ہو گئی ہے، اور یہ اطلاع میں نے اس بنیاد پر دی تھی کہ پہلے میں نے مذکورہ فلیٹ میں 2 فائروں کی آواز سنی، اس کے بعد کسی انسان کے چیخنے کی آواز ابھری۔ یہ دونوں آوازیں ایسی مربوط اور دہشت ناک تھیں کہ میں ہل کر رہ گیا۔ میرے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال آیا کہ مجھے پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، سو میں نے تھانے فون کر دیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر بولا، قتل کی واردات والے الفاظ پولیس نے اپنی طرف سے شامل کیے۔ وہاں چونکہ واقعی ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا، شاید اس لیے بھی قتل کا لفظ میری اطلاع کے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، پولیس والے اس قسم کی حرکتیں اکثر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت اپنے ذہن پر زور دے کر اچھی طرح سوچیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے فائر کی آواز پہلے سنی تھی یا چیخنے کی آواز؟ میرا خیال ہے فائر کی آواز پہلے آئی تھی۔ نہیں، چیخنے کی آواز پہلے۔ شاید یہ دونوں آوازیں ایک ساتھ ہی ابھری تھیں۔ میں نے اتنی باریک بینی سے سننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ فائرنگ کی خوفناک آواز نے مجھے بے پناہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ اب آپ کو ذرا بھی خوفزدہ یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہولناک منظر بہت پیچھے رہ گیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں آوازیں بیک وقت سنی ہوں گی۔ اچھا، یہ بات آپ اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہیں؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں مقتول کی موت فوراً ہی واقع ہو گئی تھی۔ ویسے بھی جب کسی کے دل یا دماغ میں گولی دھنستی ہے تو اس شخص کو چیخنے چلانے کا موقع نہیں ملتا۔ مقتول نے قاتل کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر ایک آدھ چیخ ماری ہوگی اور اگلی لمحے اس کا کام تمام ہو گیا ہوگا۔ آپ کی بات میرے دل کو لگ رہی ہے وکیل صاحب، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ چیخ اور فائرنگ کی آواز ایک ساتھ ہی میری سماعت تک پہنچی تھی۔ میں ہی بوکھلا گیا تھا شاید۔ اب آپ کو بوکھلانے یا جھنجھلانے کی قطعاً ضرورت نہیں، آپ اطمینان کے ساتھ اپنے گھر جائیں۔ آئندہ آپ کو عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو اس قسم کی زحمت کیوں دی گئی ہے۔ جرح کے اختتام پر برہان الدین تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ وہ مخالف پارٹی کا گواہ تھا۔ وکیل استحاثہ نے اپنی جرح کے دوران مختلف زاویوں سے اسے میرے موکل کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے اپنے رویے اور حسن اخلاق سے استحاثہ کے گواہ کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ برہان الدین کو بلا وجہ عدالت میں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی تھی۔
اس کی گواہی کسی بھی حوالے سے استغاثہ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتی تھی۔ برہان الدین کے بعد الیاس نامی شخص کو گواہی کے لیے عدالت میں پیش کیا گیا۔ الیاس وہی شخص تھا جس نے وقوعے کے روز ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ یہ گواہ استغاثہ کے لیے جتنا اہم تھا اس سے کہیں زیادہ اہم میرے لیے تھا۔ الیاس نامی اس شخص کی عمر 30 کے قریب ہوگی۔ وہ سائٹ ایریا کی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے اجرا مکمل کرنے کے بعد گواہ کو فارغ کیا تو جج سے اجازت حاصل کرتے ہوئے میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ الیاس صاحب، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ میں سائٹ ایریا کی ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں۔ کس فیکٹری میں؟ ٹیکسٹائل فیکٹری میں۔ کیا یہ درست ہے کہ وقوعے کے روز آپ نے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا؟ جی ہاں۔ اس وقت تم خود کہاں تھے؟ میں نیچے چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی جو ہوٹل گلی میں ہیئر ڈریسر کے برابر میں واقع ہے۔ مقتول کا فلیٹ؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، مقتول کا فلیٹ بلڈنگ کے فرسٹ فلور پر واقع ہے نا؟ جی ہاں۔ کمال ہے، تم نے گلی میں واقع چائے کے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے ملزم کو مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے کیسے دیکھ لیا؟ میں نے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ پھر جب ملزم اس بلڈنگ میں داخل ہوا تو میں اس کے پیچھے گیا تھا۔ جب یہ مقتول کے گھر میں داخل ہو گیا تو میں اوپر کی طرف چلا گیا تھا۔ تم خود بھی تو اسی بلڈنگ میں رہتے ہو نا؟ جی ہاں، میں بلڈنگ کے 3rd فلور پر رہتا ہوں۔ تم نے ملزم کو بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس کے تعاقب میں چل پڑے۔ کیا یہ بھی تمہاری ڈیوٹی کا حصہ ہے؟ ایسا ہی سمجھ لیں جناب۔ بات میرے سمجھنے کی نہیں ہے الیاس صاحب، اور نہ ہی اس سے مسئلہ حل ہوگا۔ جو حقیقت ہے وہ بیان کریں۔ کیا آپ فیکٹری کی نوکری سے تھکتے نہیں ہیں جو ایک ڈیوٹی محلے میں بھی سنبھال رکھی ہے؟ یہ ڈیوٹی تو ہماری بلڈنگ میں رہنے والے ہر شخص نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دراصل آج کل یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ پچھلے 1 ماہ میں ہماری گلی میں 4 ڈکیتیاں ہو چکی ہیں، جن میں سے ایک ہماری بلڈنگ میں ہوئی ہے، لہٰذا ہر نئے اور مشکوک بندے پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ نئے اور مشکوک بندے پر؟ کیا تمہاری نظر میں ملزم مشکوک بندہ دکھائی دیتا ہے؟ میں نے اس کا تعاقب نیا بندہ جانتے ہوئے کیا تھا، اور دیکھ لیں کیسا مشکوک ثابت ہوا ہے۔ اس پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ہاں بھائی، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میرے موکل پر قتل کا مقدمہ تو چل رہا ہے، لیکن اس بیچارے نے قتل کیا نہیں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ملزم نے مقتول رئیس کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت ہے جس کی بنا پر کہا جائے کہ مقتول کو میرے موکل ہی نے قتل کیا ہے؟ یہ ثابت کرنا میرا کام نہیں ہے جناب۔ وہ جلدی سے بولا، میں تو یہاں صرف گواہی دینے آیا ہوں۔ ملزم کا جرم ثابت کر کے اسے عدالت سے سزا دلوانا پولیس اور استغاثہ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جو کچھ مجھ سے پوچھا ہے یہی سوال آپ ان لوگوں سے کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو میں ان سے ضرور یہ سوال کروں گا۔ آپ یہ تو تسلیم کرتے ہیں نا، عدالت میں آپ ایک سچی اور کھری گواہی دینے آئے ہیں؟ بالکل، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں نے کسی بھی مرحلے پر غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جناب وکیل صاحب، میں نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے سے پہلے سچ بولنے کا حلف اٹھایا تھا، اور الحمدللہ میں اس حلف پر قائم ہوں۔ میں یہاں کٹہرے میں کھڑا ہو کر خدا کو حاضر ناظر ہی جان رہا ہوں۔ آپ بے دھڑک مجھ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا بالکل درست جواب دوں گا۔ الیاس کے اعتماد نے مجھے خاصا متاثر کیا۔ اتنا مضبوط لہجہ یا تو کسی منجے ہوئے اداکار کا ہو سکتا تھا، اور یا پھر کسی سچے انسان کا۔ اس کے انداز میں کھرے پن کی مخصوص کھنک تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، الیاس صاحب، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے میرے موکل کو یہ قتل کرتے دیکھا تھا؟ نہیں۔ آپ نے فائرنگ کی آواز تو سنی ہوگی؟ جی ہاں، سنی تھی۔ کتنی گولیاں فائر ہوئی تھیں؟ 2۔ دونوں فائرز کا درمیانی وقفہ کتنا تھا؟ اس وقفے کو ناپنا اگر نہایت ضروری ہو تو آپ 1 سیکنڈ کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں دونوں فائر یکے بعد دیگرے ہوئے تھے۔ استغاثہ کے ایک بزرگ گواہ جناب برہان الدین نے ان فائرز کے ساتھ ہی انسانی چیخ بھی سنی تھی۔ کیا ایسی کوئی آواز آپ نے سنی تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔
شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کی رہائش 3rd فلور پر ہے اور قتل کی یہ واردات 1st فلور کے ایک فلیٹ میں پیش آئی تھی۔ برہان الدین اگرچہ برابر والی بلڈنگ میں رہتے ہیں، لیکن ان کے کچن کی کھڑکی مقتول کے کچن کی کھڑکی کے عین سامنے پڑتی ہے، اس لیے انہوں نے چیخ کی آواز بآسانی سن لی تھی۔ یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ برہان صاحب نے کن وجوہ کی بنا پر مقتول کے چیخنے کی آواز سنی تھی، لیکن میرے بارے میں آپ کا اندازہ غلط ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ جب رئیس کو موت کے گھاٹ اتارا گیا میں اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ گھر میں نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ 5th فلور پر۔ 5th فلور؟ لیکن مذکورہ بلڈنگ تو صرف 4th فلور تک ہے۔ بلڈنگ کی چھت پر، پانی والی بالائی ٹینکی کے قریب۔ 4th فلور کے اوپر تو 5th فلور ہی ہوتا ہے نا؟ بلڈنگ کی چھت پر تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ مشکوک آدمی کو تلاش کر رہا تھا۔ وہ انکشاف در انکشاف کرتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم کس مشکوک بندے کو ڈھونڈنے چھت پر گئے تھے؟ ملزم کو تو تم نے اپنی آنکھوں سے مقتول کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اس وقت مجھے ملزم کی نہیں بلکہ اس مشکوک آدمی کی تلاش تھی جو ملزم سے پہلے اور مقتول کے فوراً بعد ہماری بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کا نام کیا تھا؟ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ میرے پے در پے سوالات نے حاضرین عدالت میں تجسس اور سنسنی کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ جج سمیت وہاں موجود ہر شخص کی نظریں ہم پر لگی ہوئی تھیں۔ الیاس بولا، وکیل صاحب، اگر وہ شخص میرا شناسا ہوتا تو میں آپ کو ضرور اس کا نام بتا دیتا، اور اس صورت میں مجھے اس کا پیچھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ مقتول رئیس کے قتل میں اس بے نام اور نامعلوم بندے کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، الیاس صاحب آپ مجھے اس مشکوک شخص کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ تفصیل کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے جناب، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ڈکیتی کی وارداتوں کے بعد ہم سب چوکنا اور ہوشیار ہو گئے تھے۔ جب مقتول بلڈنگ میں داخل ہوا تو میں چائے کے ہوٹل میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ میں چونکہ مقتول کے بارے میں جانتا تھا، وہ اب ہماری بلڈنگ کا رہائشی ہے، اس لیے میں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن اس کے پیچھے پیچھے تھوڑا فاصلہ رکھ کر وہ مشکوک بندہ بھی بلڈنگ کے زینے کی طرف بڑھ گیا تھا، لہٰذا میں فوراً حرکت میں آ گیا، لیکن جب تک میں ہوٹل سے نکل کر بلڈنگ کے اندر پہنچتا مذکورہ بندہ غائب ہو چکا تھا۔ میں زینے پھلانگتا ہوا آخری فلور تک گیا مگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں واپس ہوٹل میں آ کر بیٹھ گیا۔ کیا اس وقت آپ نے چھت پر جا کر نہیں دیکھا تھا؟ نہیں۔ اسی لیے جب تھوڑی دیر کے بعد ملزم بلڈنگ میں داخل ہوا تو میں سائی کی طرح اس کے ساتھ لگ گیا۔ پھر جب یہ مقتول کے فلیٹ میں داخل ہو گیا تو میں چھت کی طرف نکل گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہ مشکوک بندہ کہیں چھت پر تو چھپا نہیں بیٹھا۔ کیا ملزم کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ تم اس کے تعاقب میں ہو؟ بالکل نہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بہت احتیاط سے کام لیا تھا۔ میں ملزم کے پاس سے گزر کر ایک فلور اوپر چلا گیا تھا اور وہاں ایک آڑ میں چھپ کر اس کا جائزہ لیتا رہا تھا۔ اس نے 1-2 مرتبہ مقتول کے فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجائی۔ شاید مقتول نے اسے اندر بلا لیا تھا۔ جب یہ فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تو اس کے بعد ہی میں نے چھت کا رخ کیا۔ اس لمحے مجھے ملزم کی خطرناکی کا اندازہ نہیں تھا۔ بری بات الیاس صاحب، کسی کو خام خواہ خطرناک قرار نہیں دیا کرتے۔ آپ ملزم کو فی الحال بھول جائیں۔ آپ پہلی فرصت میں معزز عدالت کو اس مشکوک شخص کے قد کاٹ، وضاحت اور حلیے کے بارے میں بتائیں جس کی تلاش میں آپ بلڈنگ کے 5th فلور یعنی چھت پر چلے گئے تھے۔ قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، دبلا پتلا جسم لیکن ڈھانچہ خوب پھیلا ہوا، کندھے اٹھے ہوئے، موٹے ہونٹ، گھنی ہٹلر مارکا مونچھیں، سر پر بالوں کے نام پر ایک جھالر سی، بھویں موٹی اور تنی ہوئی، چہرے پر کٹ کا دائمی نشان اور بائیں پاؤں میں لنگ، چال میں بڑی واضح لنگڑاہٹ۔ لیکن آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ گواہ نے حیران ہو کر میرے موکل سے پوچھا، کیا آپ اس مشکوک بندے کو جانتے ہیں؟ جی 100%۔ وہ اپنی گردن کو تائیدی انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا، اگر وہ لنگڑا کر چل رہا تھا تو پھر وہ وہی ہے۔ شاید رئیس مجھے اسی مردود کے حوالے سے کوئی سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں خٹک صاحب؟ کھل کر بتائیں۔
کون مردود؟ ارشد وارثی، اجمل خٹک نے زہریلے انداز میں کہا۔ اس انکشاف کے بعد کہ اس کیس کے ملزم اجمل خٹک کے ساتھ 1 سال پہلے 20 لاکھ روپے کا فراڈ کرنے والا شخص ارشد وارثی مقتول کے آس پاس دیکھا گیا ہے، اس کیس کا پانسا ہی پلٹ گیا۔ میری قانونی چارہ جوئی اور اجمل خٹک کی رہنمائی میں جب معزز عدالت کے خصوصی احکامات پر پولیس نے ارشد وارثی کی تلاش میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے تو ایک جگہ سے وہ گرفت میں آ گیا۔ واقعی اگر پولیس چاہے تو پھر کوئی بھی مجرم اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا۔ پولیس کی تفتیش کا زاویہ استغاثہ کے گواہ الیاس کے انکشاف کے بعد چونکہ تبدیل ہو چکا تھا، لہٰذا ان کی حرکت میں آتے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ پولیس نے اپنی کسٹڈی میں ارشد کی ایسی شاندار خاطر تواضع کی کہ اس نے اگلے پچھلے سارے جرائم کا اقبال کر لیا، جس میں اس کیس کے حوالے سے سب سے اہم اقبال جرم یہ تھا کہ رئیس کو اسی نے قتل کیا تھا۔ واقعات کے مطابق وقوع کے روز مقتول نے اسے ایک جگہ دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ ارشد وارثی مقتول کی نظر بچا کر تو ایک طرف نکل گیا تھا، لیکن غیر محسوس انداز میں تعاقب کرتے ہوئے وہ مقتول کے فلیٹ تک پہنچ گیا۔ ارشد وارثی کو یقین تھا کہ مقتول اس کے بارے میں ملزم کو ضرور اطلاع دے گا۔ وہ مقتول اور ملزم کی دوستی سے اچھی طرح واقف تھا۔ مقتول کا واقعی یہی ارادہ تھا اور وہ جوش و جذبات میں اپنے فلیٹ کا بیرونی دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا، لہٰذا ارشد وارثی کو اس فلیٹ کے اندر داخل ہونے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب مقتول فون پر اجمل خٹک کو کسی سرپرائز کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ادھر مقتول نے ریسیور کریڈل پر رکھا، ادھر ارشد وارثی نے اسے ریوالور کے نشانے پر رکھ لیا۔ وارثی یہ تو جان گیا تھا کہ تھوڑی دیر میں خٹک وہاں پہنچنے والا ہے۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا، بس اسے خٹک کے وہاں آ کر واپس جانے کا انتظار تھا۔ اس کے بعد وہ رئیس کو ٹھکانے لگا کر رفو چکر ہو جاتا۔ وہ چونکہ خٹک کا مجرم تھا، اسی لیے وہ خٹک کو اس مصیبت میں پھنسا کر خود کو محفوظ کرنا چاہتا تھا۔ جب خٹک مقتول کے فلیٹ پر پہنچا تو ارشد وارثی نے رئیس کو گن پوائنٹ پر رکھ کر ایک دبیز پردے کے پیچھے چھپا لیا تھا اور اس کے جاتے ہی پولیس کی تفتیش کے دوران یہ عقدہ بھی کھل گیا کہ اس نے خٹک کے ساتھ جو 20 لاکھ کا فراڈ کیا تھا وہ رقم اس کی کسی کام نہ آ سکی۔ وہ سنگاپور میں رک کر امریکہ جانے کی کوشش کرتا رہا اور رقم تیزی سے ختم ہوتی چلی گئی۔ انہی دنوں سنگاپور کے چند جرائم پیشہ افراد سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ انہوں نے وارثی کی باقی ماندہ رقم بھی ہتھیا لی اور اسے ایک سنگین لفڑے میں پھنسا کر جیل بھجوا دیا۔ وقوع سے کچھ دن پہلے ہی وہ سنگاپور کی جیل سے چھوٹ کر پاکستان آیا تھا اور ابھی روپوشی کی زندگی گزار رہا تھا کہ مقتول کی اس پر نہ صرف نظر پڑ گئی بلکہ اس نے فراڈیا ارشد وارثی کو شناخت بھی کر لیا۔ اس شناخت کے بعد ہی یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اجمل خٹک کی باعزت رہائی کے بعد جب وہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تو اکمل خٹک مجھے پارکنگ تک چھوڑنے آیا۔ میں نے کہا، اکمل صاحب، آپ میری کارکردگی سے تو مطمئن ہیں نا؟ جناب، آپ کی کارکردگی تو لاجواب رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اجمل خٹک کی رہائی میں آپ کی کوشش کے علاوہ اوپر والے کا بھی ہاتھ ہے۔ اکمل صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس دنیا کا قانون اپنی جگہ، لیکن اوپر والے کا بھی ایک اپنا قانون ہے، جس کی عدالت میں سفارش چلتی ہے اور نہ ہی رشوت کام آتی ہے۔ اسے کسی وکیل کے دلائل سننے کی بھی حاجت نہیں، وہ بس فیصلہ صادر کرتا ہے اور کسی میں مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کے سامنے دم مار سکے۔ اجمل خٹک بہت گھبرا گیا تھا مرزا صاحب۔ آپ نے بر وقت اسے قانونی اور اخلاقی سہارا دیا تو یہ معاملہ آسانی سے نمٹ گیا۔ ایک اچھے وکیل کا فرض ہے کہ وہ اپنے موکل کو ہر سطح پر سہارا دے، ورنہ پھر وکیل کرنے کا فائدہ ہی کیا۔ اس نے ستائشی نظر سے مجھے دیکھا، میرا شکریہ ادا کیا اور گرم جوش مصافحہ کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔